अस्सलाम वालेकुम जी। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और यूँ दुनिया के नक्शे के ऊपर 2 नई डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें उभरी। और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो पहला मुस्लिम मुल्क था या मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मुल्क था जिसने ये हासिल किया। अब इसकी एक बड़ी लंबी तारीख़ है। जब भारत ने पोखरान का स्माइलिंग बुद्धा जो था वो धमाका किया था, तो उसके बाद से भुट्टो साहब उस वक्त इक़्तिदार में थे। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त जो था वो तलब किया और न्यूक्लियर जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ऊपर जो थे उस वक्त मुसल्लत थे जनाब शहजाद अकबर के आबा-ओ-अजदाद। तो उन्होंने कहा, मशवरा दिया कि हम एक बहुत बड़ा जो बारूद है उसको ज़मीन में दबा के उसका धमाका करके शोर मचा देते हैं कि हमने भी धमाका कर लिया। भुट्टो साहब ने इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसके ऊपर काम किया जाए। उसी वक्त जो था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो थे वो बेसिकली मेटलर्जी के इंजीनियर थे और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के ऊपर उनका अबूर था। इटालियन उनकी वाइफ थी, तो इस हवाले से अब उनका जो फ़राइज़ मनसबी थे जो ज़ाहिर के रिवील किए गए हैं या जो उन्होंने ख़ुद बयान किए हैं, उनके अंदर एक ये भी था कि एक जॉइंट वो था, जिसे कहना चाहिए एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम के इंजीनियर्स काम कर रहे थे और वो यूरेनियम की अफजोदगी, जिसको हम अंग्रेज़ी में इनरिचमेंट भी कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे थे। और वो जो उस वक्त वो हासिल करना चाह रहे थे वो 90+ का लेवल हासिल करना चाह रहे थे। अब उनकी एक डॉक्यूमेंट जब दूसरे लोगों के साथ शेयर होती तो उसका तर्जमा होता और उस तर्जमे को जनाब कदीर ख़ान साहब जो हैं डॉक्टर साहब वो फरमाया करते थे। और यूँ वो जो तर्जमे के दौरान ज़ाहिर है आप पूरी इबारत पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट था वो उनको अज़बर हो जाता या वो उसको कहीं नोट्स ले लेते होंगे, क्या वल्लाह आलम बिस्सवाब। मतलब वो तमाम वेंडर्स से आगाह हो चुके थे कि इस के लिए फ़लाँ पुर्ज़ा कहाँ से मिलता है, फ़लाँ पुर्ज़ा कहाँ से मिलता है और इनको जोड़ा किस तरह जाता है। ये पूरी ड्राइंग्स और उनकी पूरी समरीज़ जो हैं वो मैंने आम फहम ज़ुबान में बयान करने की कोशिश की है। टेक्निकल लोगों को अक्सर मेरे पे गुस्सा चढ़ता रहता है। तो जिसके नतीजे में वो बड़े उससे आगाह हो गए थे। उन्होंने आके भुट्टो साहब को ये तजवीज़ दी कि वो जनाब ये काम कर सकते हैं। तो भुट्टो साहब ने उनको कहा कि ठीक है आप आ जाइए। पहले वो आर्जी तौर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने जब देखा कि शहजाद अकबर के आबा-ओ-अजदाद यहाँ पे काबिज़ हैं और वो कुछ भी नहीं होने देंगे, हम जितना मर्ज़ी जो है हमारे बाज़ एलिमेंट्स जो हैं, बाज़ अनासर जो हैं वो उनके गुण गाते रहें, लेकिन ये तारीख़ की हकीकत है। लिहाजा कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम ही इसीलिए की गई थी कि शहजाद अकबर के सारे आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो ऐसी जगहों के ऊपर काबिज़ थे और वो कतन ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इस हवाले से तरक्की करे। स्पार्को आपके सामने है। स्पार्को हमारे यहाँ तब वजूद में लाया गया जब दुनिया के अंदर ये स्पेस वगैरह जो है इस रीजन में नामो निशान मौजूद नहीं था इस हवाले से अदारे करने का। तो स्पार्को कहाँ है? वहीं पर है ना। वो एक मसनूई सियारा जो हमें छोड़ के दिया हुआ है तुर्की ने, वो उसके पैसे इकट्ठे करता रहता है और अब तो फतह भी हो गया माशाल्लाह, एक रिटायर्ड साहब वहाँ पे आके काबिज़ हो गए और सिविलियन जो हैं वो रिज़ाइन दे दे के भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरक्की के कोई इम्कानात नहीं है। और वो रिटायर्ड साहब अरशद मलिक साहब की तरह सारे अपनी बारात और सारा अपना ख़ानदान लेके तशरीफ़ लाए हैं। खैर ये तो जुमला मुतरज़ा आ गया। तो वो ये बाम इसलिए हो पाया कि जी हमने इसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बचा के रखा और उसको परे कर दिया। अब जब भारत ने ये धमाका कर दिया तो उस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की, उस वक्त हम इतने अपने आप को ख्वार और जलील नहीं समझते थे और जितना कि आजकल समझते हैं और घटिया समझते हैं। उस वक्त हम इतने ज़हनी तौर पे घटिया नहीं हुए थे जितने उस वक्त थे।
تازہ تازہ نشہ تھا کہ ہم نے روس توڑا ہے، اور ہم روس کی جو تھی وہ ریاستیں گنا کرتے تھے کہ روس نے فلانی ریاست بھی اگل دی، فلانی ریاست بھی اگل دی اور فلانی ریاست بھی اگل دی۔ ایسی صورت کے اندر بھارت کی طرف سے یہ گستاخی تو ناقابل برداشت تھی، اور پھر بھارت کے وزیر اعظم جو تھے وہ انتہائی، جسے کہنا چاہیے وہ چیپ حرکتیں کر رہے تھے، روزانہ ایک عدد بیان داغ دیتے تھے وہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہمیشہ دو ٹیئرز پہ ہوتی ہے۔ ایک کمیونیکیشن آپ کی گلوبل ایڈریس میں ہوتی ہے، گلوبلی اس کا مخاطب ہوتا ہے، اور ایک کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے۔ ڈومیسٹک لیول کے اوپر آپ بڑے نعرے شعرے بڑکیں شڑکیں مار لیتے ہیں، اور جب آپ گلوبل لیول پہ جاتے ہیں تو آپ پھر وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈومیسٹک کمیونیکیشن کو گلوبل لیول کے اوپر کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملاتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو خیر، اب لینگویج کا بیریئر چونکہ اتنا بڑا نہیں تھا، اور جب بولتے ہیں تو ظاہر لکھنے میں تو چلیں گرمکھی اور شاہمکھی کا ڈفرنس آ جاتا ہے، لیکن بولنے میں تو الفاظ ایک جیسے ہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ڈپریشن میرے جیسے محب وطن لوگوں کے اندر، انتھیوزیاسٹ کے اندر اور بڑھ گیا۔ اور ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جناب رفیق الزما غوری صاحب، رفیق غوری، ان کو جانتے ہوں گے احباب ہماری نسل کے، بڑے پھٹے باز قسم کے صحافی تھے، ہم نے ساری پھٹے بازیاں انہی سے سیکھی۔ تو وہ بھی بڑے ڈپریس تھے، اور ہاں میں اور وہ جو تھے وہ ایسے ہی بس نا مال روڈ سے لے کے اور الحمرا تک ایم ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی پتہ نہیں، میرا مطلب ہے غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، اریٹیشن بھی ہے۔ اس کے بعد ضیاء شاہد صاحب جو تھے، ان کا ایوننگ کا اخبار جو تھا وہ قوم کا ڈپریشن بڑھانے کے اندر مزید کردار ادا کر رہا تھا۔ تو خیر وہ لمحہ جب یہ ہوا، دھماکے کی خبر آئی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ضمیمہ بھی نکال مارا، تو ضیاء شاہد کے اخبار نے ضمیمہ بھی نکال مارا۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ بڑے مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کہ جذباتی ماحول ہو گیا، جی جذباتی ماحول ہو گیا۔ مطلب کہ رفیق غوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اچھا تو ہم فٹ پاتھ پہ ہی کھڑے تھے میرا خیال، اور میں نے اللہ اکبر کر کے اچھلنا شروع کر دیا۔ اگر اس وقت کی کوئی ویڈیو بناتا تو بڑا ہی کوئی عجیب و غریب سا منظر تھا، اور میں نے جب بھی سوچا بعد میں تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ کیا ری ایکشن تھا، ٹھیک ہے، مطلب کہ میں باقاعدہ زمین پہ کوئی 3 4 فٹ اچھل رہا تھا، ٹھیک۔ پوری قوم کا یہی حال تھا، لیکن وہ ہے نا، ہمیں ساڑھ ستی پڑی ہوئی ہے، اور ساڑھ ستی یہ ہے کہ ہماری ہر خوشی کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نیا غم کا پہلو آ جاتا، اور غم کا پہلو یہ آیا کہ جو تھا جن قوتوں نے اسی دن ہی طے کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو آگے نہیں جانے دینا، اور شاید ان قوتوں کے یہ انٹینشن جو تھے وہ ہماری سیاسی قیادت کے ذہن میں بھی تھے، اس لیے اس کا اظہار کرنا ضروری خیال کیا گیا، ورنہ ان قوتوں کی طرف سے یہ ایڈوائز کیا جا رہا تھا کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ وہ خیر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور جو تھا ہم نے دھماکہ کر کے بیسیکلی رجسٹر کروایا کہ نہیں، ہم اس کو مزید چھپا کے نہیں رکھ سکتے، ہم اس کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اسے ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا نام دیا کہ جناب اس سے جنگ رک جائے گی اور جناب ہمارا دفاع کا خرچہ بچ جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ دفاع کا خرچہ جو تھا وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا، ٹرپل پہ چلا گیا۔ ہم نے افرادی قوت جو تھی وہ زیادہ ریز کر لی دفاع کے نام کے اوپر، اور ہم روایتی خرچے کو اتنے اعلیٰ لیول پہ لے گئے کہ اب اس کے نیچے سے ہماری معیشت کے چٹخنے کی آوازیں جو ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اور اب تو وہ چٹخنے کے بعد وہ بیٹھنا بھی شروع ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ ہم کیسے اٹھائیں۔ برا نہ منائیے گا، تجزیہ کیا ہے کہ مطلب کہ اتنا بڑا دفاع کا خرچہ جب وہ میں یاد کرتا ہوں، وہ بھارتی پروفیسر پتہ نہیں اب زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں، جب ارلی 90s میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم سٹیک بڑھاتے جائیں گے ڈیفنس کا،
اور آپ کے ہاں چونکہ عقل کی کمی ہے تو آپ اس اسٹیک کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چلتے جاؤ گے۔ ضرب مومن ایک مشقیں ہوئی تھیں، ضرب مومن تک میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ تھا کہ اگر بھارت نے کوئی ٹینک خریدا ہے تو ہم اینٹی ٹینک میزائل لے لیں گے، ہم اس کے مقابلے میں اتنی کیپیسٹی کا یا اتنی سپیریئرٹی کا ٹینک خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو میزائل جو ہیں بہت اس کی نسبت بڑے سستے مل جاتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے۔ بھارت نے کوئی طیارہ خریدا ہے تو ہم جو ہے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو مطلب کہ ہیں وہ والا لے لیں گے، اور اس طیارے کو مار گرانے کے لیے ہم اس کے مقابلے میں طیارہ تیار نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ضرب مومن کے بعد پھر ہمارا چینج ہوا کہ اگر بکری نے مارا ہے بکرے کے سینگ تو بکرا بھی مارے گا بکری کے سینگ۔ اگر بھارت نے کوئی ہیلی کاپٹر خریدا تو ہم اس کے مقابلے کا ہیلی کاپٹر لیں گے۔ بھارت کی اکانومی ہم سے پہلے 5 گنا بڑی تھی، اب کوئی 8 گنا بڑی ہے۔ ہم اس کے سپینڈنگ کو میٹ نہیں کر سکتے، اور ہم میٹ کریں گے۔ اور وہ جو انڈین پروفیسر نے کہا تھا، میرا کارڈ کہیں ان کا لکھا ہوگا، ایڈریس کارڈ وغیرہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ اکنامیکلی کولیپس کر جائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کا حوالہ اٹھا کے لاتے ہیں ابوالکلام آزاد صاحب کی بھی تحریروں سے، لیکن میں ان کو نہیں مانتا اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب نہ مانے ہی بنا ہی بات بنے گی نا جی آگے، ورنہ ان کو مان لیا جائے تو اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی ماننی پڑ جائیں گی۔ اور پولیٹیکل ایکومن تو ان کا اتنا تھا نا کہ کانگریس نے ان کو جو فوری بعد الیکشن ہوئے تھے آزادی کے، اس کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، انٹرنل پارٹی پولیٹکس کے اندر وہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو خیر یہ جو صورتحال ہے، لیکن یہ انسان تھے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں بندے سے، لیکن اتنی زیادہ ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ جناب ان کا فرمایا مستند تھا یا کوئی قرآن و حدیث تھا، نہیں، میرا مطلب ہے ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اپنے لیول پہ ان سے ہوئیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، بہت زبردست پوائنٹ تھا جی، لیکن سوچنے کی بات آج یہ ہے، آج کے دن جب اب میں آپ سے مخاطب ہوں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جس نے شروع کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں چھوڑی انہوں نے، اور بیٹی کو انہوں نے ایکٹیو کیا تو وہ بھی قتل کر دی گئی، اور جس نے دھماکہ کیا وہ اپنے تمام بچوں سمیت جو ہے اس وقت جلا وطن ہے۔ اس کے بچے پاکستان کی شہریت چھوڑ گئے اور انہوں نے جا کے اور غیر ملکی شہریت لے لی۔ تو یہ کون سی قوتیں ہیں کہ تمام وہ شخصیات، اس کے میں پچھلی تاریخ جو ہے اس کو پرولنا نہیں چاہ رہا، میں صرف اسی حوالے تک محدود رہنا چاہ رہا ہوں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سے عناصر ہیں ایسے جو ایسے ہر شخص کو، جو ہمیں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح بحیثیت قوم کوئی خوشی کا، کوئی فخر کا، کوئی انبساط کا کوئی لمحہ فراہم کرتا ہے، وہ اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں اور اس کی نسلیں تک اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نسلوں کو یہاں پہ نہیں رکھتے، وہ اپنی نسلیں نکال کے لے جاتے ہیں، اور جو ہے اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ ہم جو ہے ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نااہلی ہے، نالائکی ہے، اور نااہل اور نالائق لوگ جو ہیں وہ بکواس تو بہت کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو بعد از خرابی بسیار۔ یوم تکبیر مبارک ہو، نواز شریف کو جلا وطنی مبارک ہو، اور بھٹو صاحب کو اپنی نسل کا مٹنا، اب یہ تو مبارک نہیں کہا جا سکتا نا، ٹھیک، ہاں، لیکن یہ تمام وہ باتیں ہیں جب آپ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کرنے لگیں اور کچھ کرنے کا سوچیں تو یہ باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ انجام پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔